تو الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ जेकॾहिं को आम किताब हुजे, सारी उर्दू में करणो आहे, कोई आम किताब होता है तो उसकी क्या क्वालिटी होती है, जो बात करता है शायद हक भी हो, लिखाई अच्छी हो, तबाअत अच्छी हो, लेकिन ये जो है ये है अल्लाह की तरफ से। इसीलिए इसके अजायबों के लेयर अनगिनत हैं। कुछ तक हम पहुंच सके हैं, कुछ तक हम पहुंच ही नहीं सकते। अनगिनत लेयर्स हैं इनमें। मिसाल के तौर पे हम मुआशात के लेयर्स को टच कर रहे हैं, कुछ साइंटिफिक लेयर्स को टच कर रहे हैं, जबकि अल्लाह कहता है कि आगे जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी, ज़्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट कुरान को मानना शुरू करेंगे, अल्लाह का दावा है। लेकिन ये आज मैं एक नए लेयर से आपको जो है वो रोशनास कराता हूँ कि क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे हम सूरह बकरा को लेते हैं। सूरह बकरा में 9 ग्रुप्स हैं, यानी मज़ामीन के 9 ग्रुप हैं, और पहला ग्रुप जो है वो आयत नंबर 1 से 29 तक है, ईमान और कुफ्र के बारे में। ग्रुप 2 30 से 39 तक पैदाइश और इल्म। ग्रुप 3 यहूदियों के लिए 40 से 123 तक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश है 124-41 तक। मुसलमानों की आजमाइश है 168-177, और मुसलमानों के कानून हैं 178-253। पैदाइश और इल्म ये ग्रुप है 254 से 284, और ईमान कुफ्र। अब इनको अगर मैं मिलाऊं आपस में तो आप देखते हो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 9 इनकी मज़ामीन एक हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 4 ग्रुप और मुसलमानों की आजमाइश 6 ग्रुप, ये आपस में सिमेट्रिकल हैं। यहूदियों के कानून और मुसलमानों के ग्रुप 3 और ग्रुप 7 ये आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, और ग्रुप 2 और ग्रुप 8 आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। सेंटर में ग्रुप है तहवील किबले का, यानी ये सूरह बकरा एक ही आयत है तहवील किबले की। अब पहले तो इन ग्रुपों का आपस में इंट्रोडक्शन कर दें, ईमान कुफ्र में क्या आता है, फिर हम देखेंगे इन ग्रुपों की आपस में क्या सिमेट्री है, वो बताऊंगा मैं आपको। पहला ग्रुप जो है ईमान और कुफ्र का, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। इसका जहाँ भी आप ट्रांसलेशन देखेंगे एक ही बात होगी कि ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं, और ये मुत्तकियों को हिदायत देगी। लेकिन अल्लाह ताला नूर से कब्र भर दे मौलाना सिंधी की, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, जिसने एक इल्हामी तफसीर लिखी है कुरान की। लिखते हैं उलमा के इल्हामी तफसीर है, और वो उसने अरबी में लिखी थी मक्के में बैठ के, जिसके उलमाओं ने उसको किया है, और इसने काफ़ी चीज़ों को समझाया है। ये कहता है कि ये कहना कि कुरान सिर्फ मुत्तकियों को हिदायत देगा, तो इसका मतलब है कुरान से पहले मुत्तकियों को पैदा होना ज़रूरी है। हालांकि ऐसे नहीं है। असल में क्या था कि इसका बैकग्राउंड है कि वहाँ मदीने के पास यहूदों के कबाइल रहते थे, और वो अपनी किताबों से जान कर आए थे कि यहाँ नबी आएगा। जैसे मैंने हिंदुओं का आपको दिखाया कि कल्कि का उन्होंने लिखा था ना कि
اس شہر میں پیدا ہوگا جس میں کھجور کے درخت ہوں گے. تو ان کو بھی پتہ تھا، اسی لیے وہ اسی علاقے کی سمٹم، درخت، جغرافی جو ان کے کتابوں میں تھی ان کو دیکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں نبی اترے گا. ان کو زیادہ جو تھا کہ وہ اللہ تعالی ہم ہی میں سے کسی کو نبی کرے گا، اسی آسرے میں بیٹھے ہوئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعویٰ کی تو یہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عرب بکریاں چرانے والا جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے اس کو نبی بنا دیا. اب یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ سورہ مدنی ہے، یعنی جب مسلمان 12 سال کے بعد مدینے ہجرت کر کے آئیں تب یہ اتری ہے. اب مولانا نے کس طرح سمجھایا ہے؟ اب یہ خطاب ہے یہودیوں کو. اب سنیں، کہہ رہا ہے یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، ذالک کا اشارہ دور کا، لا ریب فی، اب اس میں شک نہ کرو. کیوں؟ ھدی للمتقین، کہ اس قرآن کے کورس نے متقی پیدا کر دیے ہیں جو اویلیبل ہیں، اور ان میں یہ خصوصیتیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو بھی جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی بالکل غیب کو مانتی تھی. یقیمون الصلاۃ، جا کے دیکھو 5 وقت نماز پڑھتی ہے. وہ مما رزقناہم ینفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کر. حضرت ابوبکر نے پورا گھر دے دیا تو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، پہلے تمہارے بائبل کو نہیں مانتے تھے لیکن اب اس قرآن نے ان کو کہا کہ وہ بھی سچے ہیں. تو یہ جو میں نے جماعت متقیوں کی پیدا ہوئی ہے یہ تمہارے قرآن کو بھی مانتی ہیں، اس قرآن کو بھی مانتی ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے ان کو مانتی ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ ان کو 100% یقین آ گیا ہے. اور اللہ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی متقی ہیں، واولئک المفلحون، اور یہی فائدے مند ہیں. اس لیے اے یہودیو اب اس قرآن پر شک نہیں کرو، کیونکہ اس قرآن نے وہ جماعت پیدا کر لی ہے جو متقیوں کی جماعت ہے. اور وہ آپ جا کے ان کا امتحان لو. اب ایک مثال طور میٹرک کا امتحان ہوتا ہے، اسکول کی رزلٹ آئی، سارے لڑکے ایک اے میں آ گئے، اے گریڈ میں، تو باقیوں کو کیا کہیں گے؟ بابا یہ ہمارا رزلٹ دیکھو. تو یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ اب اس پہ شک نہیں کرو قرآن، کیونکہ اس قرآن نے یہ لوگ پیدا کر دیے ہیں جس میں ساری خوبیاں موجود ہیں. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ قرآن، اس میں ابھی شک نہیں کرو، اور یہ وہی قرآن ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اور اس نے ہدایت ایسی ہے کہ متقی پیدا ہو جائیں گے، اور پیدا ہوئے ہیں جن کی مثال دے رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو اس طریقے سے اسٹڈی کرنا ہے ہمیں. اب یہ تو تھا پہلا. ابھی پیدائش گروپ 2، پیدائش اور علم، اس میں آتی ہیں یہ آیتیں. یہ ساری آیتیں اسی گروپ کی ہیں، باہر کی نہیں ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ رسول بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے آرگیو کیا کہ وہ تو سمجھ گئے نا کہ کیا بنا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے تو بنے، وہ تو ایک کائنڈ کے روبوٹس ہیں. جس فرشتے کو جو ڈیوٹی ہے اسے باہر نہ اس کو پتہ ہے نہ کر سکتا ہے. تو کہا کہ یہ جو بنا رہا ہے یہ تو انڈیپینڈنٹ ہوگا، چاہے تو خون کرے، چاہے تو اچھا بن جائے، چاہے تو برا بن جائے. تو کہنے لگے، کیونکہ وہ اس کی ساری کیمسٹری اور اس کی جو بناوٹ تھی فرشتوں کو نظر آ گئی. قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہہ رہے ایسے بنا رہے ہو کہ چاہے تو دنیا میں فساد پیدا کر دے، چاہے تو خون بہائے. نحن نسبح بحمدک، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. نقدس لک، ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں، آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں. تو جب آپ کو اپنی حمد کرانی ہے تو ہم کافی ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ کہہ رہا تمہاری حمد تو جنریٹڈ ہے، یہ جو بندہ پیدا کر رہا ہوں جب یہ میری حمد کرے گی یہ میری اصلی حمد ہوگی، یہ میری میرٹ پہ حمد کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ نہیں کرتے. لیکن سب سے بڑا اس میں ٹریپ جو شیطان کرتا ہے کہ شرک کرا کے حمد اسی کی کروائے گا، اللہ کو کہے گا کھایا پیا تیرا، سب کوئی تیرا، حمد اس کی کر دی. اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، کہہ رہے میری نہیں کرتے ہو نہیں کرو، لیکن میری جگہ پہ یہ ٹریپ میں مت آؤ. تو اللہ نے کہا قال انی عالم، میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کو عقل دیا نا، تو عقد کے لیے را مٹیریل چاہیے. آپ فزکس پڑھو گے تو آپ کو کتاب چاہیے.
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اس کو ٹیکنالوجی دی چیزوں کے نام رکھنے کی۔ مثال طور پہ اگر یہ رکھے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں کیا ہے، لیکن دیکھ کے کہے گا اس میں لکوڈ ریٹین ہو سکتی ہے، نام آ گیا۔ گلاس بھلی نہ بولے، کسی چیز کی پراپرٹی بیان کرو، اٹ از دا نیم۔ تو اس کو سکھایا اور کئی چیزیں رکھ دیں۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، تو فرشتوں کو بولا بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، بولو یہ کیا چیزیں ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہ تھا جو پیدائش اور علم۔ لیکن فرشتوں نے ظاہر آگے کہا کہ سر ہماری تو اپنی ایک لمیٹیڈ سافٹ ویئر ہے، اسے باہر ہم نہیں جا سکتے، بس تو ہم نہیں بتا سکتے۔ اور آدم علیہ السلام کو کیونکہ اس کو فری مائنڈ تھا تو اس نے دیکھ کے چیزوں کے نام بتا دیے۔ چلو ایگزیکٹ نہیں بتا گئے لیکن ان کی پراپرٹی بتا دی۔ ڈنڈے کو دیکھ کے بولا ہوگا کہ یہ مارنے کے لیے بھی کام آتے، جیسے لاٹھی کی بتا رہا تھا نا کہ اسے میں پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بکریوں کو بھی چراتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں۔ لاٹھی کا نام تو نہیں لیا، اس کی پراپرٹی بتا دی، اس طرح اس نے بتا دی۔ گروپ 2 تو یہ پیدائش اور علم ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں گروپ 3 پہ، یہودیوں کے لیے قانون۔ نمبر 1، یہودیوں کو اللہ کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، مانا تم لوگ جو یہ زبور کو چھپا کے بیٹھے ہو اور بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہوتے ہو، بادشاہ کہے کہ یہ کرو اور پتہ ہے کہ قرآن میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اللہ منع کہ وہ تم چھپا دیتے ہو، کس چیز کے لیے؟ کہ بادشاہ کے چند پیسے ملیں۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، مت بیچو میرے قرآن کی آیتوں کو پیسوں کے عوض۔ یہ جتنے بھی لوگ فرقے بنا کے بیٹھے ہیں قرآن کی آیتیں چھپاتے ہیں نا، مجھے بھی کہا گیا، میں ایک جگہ درس کرنے جاتا ہوں سیٹلائٹ ٹاؤن میں، ادھر حیدرآباد میں پیچھے، تو ایک بہت بڑا سیٹ وہ درس کرواتا تھا، تو کچھ لوگوں کو تھوڑی مرچی لگ گئی، تو اس نے مجھے میسیج بھیجا کہ سائیں تھوڑا ٹھنڈا کریں، یہ لوگ بریلوی ہیں، یہ قرآن کی آیتیں۔ میں نے کہا بات کروں گا، پرسوں مجھے مل گیا لطیفہ وعدے، میں نے کہا صاحب آپ ایک کام کریں، آپ مجھے لسٹ بنا کے دیں کہ کون سی آیتیں ان سے چھپانی ہیں، بس میں نے اتنا کہا۔ میں نے کہا کسی سے مل کے بیٹھو، لسٹ دے دے کہ کون سی قرآن کی، کیونکہ میں تو آپ کو پتہ ہے نا میں قرآن حدیث سے باہر جاتا ہی نہیں ہوں، اب ان کو مرچی لگتی ہے تو مجھے لسٹ دے دیں، پھر اگر آیا اور مناسب ہوا تو میں چھپا دوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ میں تو نہیں چھپاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو چھپانا کسی کی پریشر کی وجہ سے یا کسی کے عقیدے کی وجہ سے تو یا پیسوں تو کرا نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، میں ان سے کیوں ڈروں؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور جھوٹ کو مکس نہیں کرو دھوکہ دینے کے لیے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو کہ چندہ نہیں ملے گا، حق کو چھپاتے ہو ناراض ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان کر نہیں کرو۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اور مر جائیں گے وہ لوگ جو قرآن کی آیتوں کی جگہ پہ اپنی اسٹوریاں گھڑتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں اللہ ایسے کہہ رہا ہے۔ یہ فرقے وارث کے یہی کام کرتے ہیں نا، آپ کو قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھ کے اور پھر کہیں گے اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے، جبکہ ہوتا ہی نہیں۔ قرآن نے یہی آیت میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ کہتا ہے کہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، کائے کے لیے؟ لیشترو، کمائی کریں، بھی ثمنًا قلیلا، چند روپے، ثمن قلیل۔ فویل لہم ما کتبت ایدیہم، یہ جو اپنے ہاتھ سے جو چیزیں بناتی ہیں ویل ہوگا ان کے لیے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور اس کے بدلے میں جو کما رہے ہیں، کسب کرتے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، اس میں بھی ان کا ویل ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا گروپ 2۔ گروپ 3 ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، 24 سے 141 تک۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا، بکلماتن، کن کلموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ پاس ہو گیا۔ تو پھر اللہ ان کو کہنے لگا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں آپ کو لوگوں کے واسطے امام بناتا ہوں۔ تو کہنے لگا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تو آپ بنا رہے ہو رسول، میرے جو پوتے ہوں گے اور میری جو ذریت کے لوگ ہوں گے ان کو بھی۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ میں پرامز نہیں کرتا، اگر تمہارے ذریت میں سے کوئی ظالم بنے گا، جھوٹ بولے گا، اس کو میں نہیں بناؤں گا۔ ہمارے ہاں تو صحیح
पीर त पुट बि पीर, भले वो हेडियूं मूछूं रखे बैठो जाए, इतनी मूछें रखे घूम रहा है जो मुंह भी नज़र नहीं आता। तो मैं तो कभी कभी उनको, मैंने कई तो इनसे मीटिंग ही की हैं, वो मिनिस्टर भी है, तो मैं सोचता था खाते हुए फिर मूछों को ऐसे करता होगा, फिर रोटी डालता होगा, और वो सैयद है। तो यहाँ तो अल्लाह जवाब दे रहा है, इसका लहू रब्बू असलिम, अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मान जाओ, काल असलम तो रब्बिल आलमीन, कह रहा मैं मान गया रब्बिल आलमीन। ये हो गया ग्रुप 4। चौथा ग्रुप सेंटर है बकरा का, एक ही आयत है, इसमें किबले की चेंज हो गई, यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ते थे और फिर अचानक कहा कि आप मदीने मक्के में हरम की तरफ मुंह करो। सयकूल सुफ़हा मिनन्नास, तो जो बेवकूफ़ लोग थे वो कहने लगे माँ वल्लाहुम अन क़िबलतहुमुल्लती कानू अलैहा, तो ये क्यों हो गया कि किबला चेंज कर लिया, बेवकूफ़ लोग कहते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी है। ये सेंटर की आयत है। उसके बाद ग्रुप 6 मुसलमानों के लिए आजमाइश। अल्लाह क्या कहता है, या लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो जो मैंने हलाल चीज़ें और पाक चीज़ें की उनमें से खाओ, मरा हुआ गोश्त नहीं खाओ, गधा नहीं खाओ, सूअर नहीं खाओ, लेकिन अच्छी चीज़ें खाओ। वशकुरु लिल्लाह, और इस पे अल्लाह का शुक्र करो, इन कुंतुम इय्याह ताबुदून, अगर तुम उसी एक अल्लाह से मांगने वाले हो, उसी की इबादत है। इन्नमा हरम अलैकुम मैतत, आप पर हराम है खाना मुर्दार, व दम, और सिर्फ प्योर खून की डिश नहीं बना सकते, उसको बहा के देना है जो करता है। वल्लहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ल बिही गैरुल्लाह, और ऐसा ज़बीहा जो किसी हस्ती को खुश करने के लिए ज़बह किया जाए वो हराम है खाना। कि भाई ये मैं फलां पीर जे नाले ते तो कयां, लालच क्या है कि ये मेरा काम कर देगा, हराम है। ज़बिया होगा अल्लाह के लिए सिर्फ, लेकिन कोई ऐसी सरकमस्टेंस, जहाज़ गिर गया, कुछ नहीं खाने को, तो अल्लाह फरमान निज़तुर गैर बागिन वला आदिन, मजबूर हो जाए कोई और शौक़ से न खाए, आदत भी न बनाए, फला इस्म है, तो ये जो ममनू चीज़ें हैं इनमें खा सकता है जान बचाने के लिए। लेकिन गैर बागिन वला आदिन, मज़ा न ले और आदत न बनाए, फला इस्म है, फिर इन हराम चीज़ों से जान बचाने के लिए खा सकता है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, जो आयतें छुपाते हैं किसी के कहने पे कुरान से, व यश्तरून बी समनन कलीला, और पैसे उसके बदले में चंद कमाते हैं। अब उस सेठ ने मैंने कहा ना कौन सी आयतें छुपाऊँ, अल्लाह के फजल से मेरा सेठ से कोई फिनांशियल ताल्लुक़, लेकिन दूसरों का है, तो वो मुझे परेशान कर रहे थे कि साहब ये इतने पैसे देता है फिर ये हटा लेगा। बहरहाल तो माँ से यही बात हो रही है ना कि सही ये गरम गरम आयतें हैं, इसको आप छोड़ दें। लेकिन उस बेचारे ने मुझे नहीं कहा, मैंने कहा मुझे निकाल के दो, किसी से बैठ के बताओ कौन सी आयतें छुपानी। मैंने ऐसे ताना दे दिया उसको। उलायक, अगर ये कोई ऐसा काम करके खाएगा, उलायक मा याकुलून फी बुतूनहुम इल्लल नार, वो फिर अपने पेट में ये पैसे नहीं खा रहा, ये आग डाल रहा है पेट में। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामत, अल्लाह उसे बात भी नहीं करेगा उसको। वला युज़क्कीहिम, और न उसकी पाक और साफ़ करेगा कि जन्नत के लायक बन जाए। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनको दुख देने वाला अज़ाब होगा। अल्लाह फरमाता है लैसा बिर अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, करे असल तो ये नेकी नहीं कि तुम इधर मुंह करके पढ़ते हो, इधर मुंह करके पढ़ते हो, या नमाजी पढ़ते हो। असल नेकी है मन आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखना, वल यौमिल आखिरत पे, वल मलाइकत किताब नबीन पे ईमान रखना। और असल नेकी है, अभी बात कर रहा है, व आतल माल अला हुब्ही ज़विल कुर्बा व यतामा व मिस्कीन, असल नेकी है वो पैसा, वो माल जो तुम्हें बहुत अजीज़ है, अल्लाह के रस्ते में रिश्तेदारों को देना, यतीमों को देना, मिस्कीनों को देना, व अबिन सबील, और मुसाफरों को देना, व साइलिन, मांगने वाला, फिर रिकाब जिसके ऊपर कर्जा है,
یہ ہے اصل نیکی. اور پھر کہتا ہے اقاموا الصلاۃ و آتوا زکات، پھر نماز اور پھر زکات. کئی لوگ ہیں نماز زکات پڑھتے ہیں، زکات کا تو مجھے نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت، مگر مجالہ جو ڈھیلا کسی کو دیں. دوسرا وَمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، جب کوئی وعدہ کریں، کوئی ایگریمنٹ اس پہ پورا ہو جائے. اور تیسری بات وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مڑس ماण्हू تھی وञن پر تکلیف میں، ہین الباس لڑائی کے ٹائم پہ بھاگے نہ پیچھے. اولئک الذی صدقوا، پھر کہا جائے گا یہی سچے لوگ ہیں، واولئک المتقون، یہی تو متقی ہیں. اس کے بعد گروپ 7 مسلمانوں کے قانون. یا الذین آمنوا کتب علیکم قصاص فی القتلى، قانون نمبر 1 کہ اگر آپ نے کوئی قتل کر دیا ہے تو اس کی کمپنسیشن ہوگی. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو اسی آزاد کو قتل کیا. یہ نہیں تو وہ سیٹھ کہے کہ صحیح یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کے بدلے میں ہم یہ دوسرا بندہ دے دیتے ہیں. عبد بالعبد، اور عبد مانا جو اب کیا غلام نے قتل کیا تو غلام مارا جائے گا. انثیٰ بالانثیٰ، عورت نے قتل کیا عورت ماری جائے گی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت، مرنے سے پہلے تم پر فرض ہے کہ وصیت بنا کے رکھو جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بالمعروف. یہ جو وہ وصیت ہے جو 1/3 ایک آدمی کو اپنی وصیت آؤٹ آف فیملی کر سکتا ہے، لیکن انسائیڈ فیملی میں جو باقی 70% بچتی ہے اس کے لیے بھی ریکمینڈڈ ہے کہ اپنی زندگی میں بچوں کو بٹھا کے ایمیکبلی ان کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دے دو. کیونکہ مرنے کے بعد لڑتے ہیں. کیسے لڑتے ہیں؟ کہتا ہے یہ جو مکان ہے یہ مجھے دے دو، وہ کہتا ہے نہیں تم وہ والا مکان لے لو، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے. تو میری جو حص میں ہے کہ ایک تو 30% آپ بھائیوں کو اس کا لکھ لیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے اپنے بچوں کے لیے بھی، لیکن اللہ کی فارمولہ چینج نہ کریں. مطلب بیٹی کا آدھا ہے بیٹے کا زیادہ، اسی فارمولہ پہ اپنے زندگی میں بیٹے بیٹیوں کے حصے مقرر کر کے کاغذ پہ لکھ کے ان کو ہاتھ میں دے دیں جس پہ وہ خوش ہو جائیں. اور اگر کہتا ہے مجھے کراچی والی فلیٹ چاہیے میں وہاں پڑھتا ہوں اردو، تو اس طریقے سے ان کو راضی کر لیں. حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر یہ فرض ہے اس طرح کریں. یا الذین آمنوا کتب علیکم صیام، ہم نے فرض کیا ہے آپ لوگوں پر روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے فرض کیا تھا اگلی قوموں پہ، لعلکم تتقون، کیونکہ اس روزے کی وجہ سے تمہیں تقوی پیدا ہوگا. اور الحمدللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں. اذا سالک عبادی، اگر میرے بارے میں آپ سے کوئی پوچھے کہ میں کہاں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإنی قریب، تو اس کو بولو میں قریب ترین ہوں تمہارے ساتھ. اجیب، اور ہر وقت ریسپانس دیتا ہوں. اجیب مانا جواب دیتا ہوں. ایوری تھنگ جو آپ مجھے کہتے ہو میں ریسپانس دیتا ہوں. اجیب دعوت دا اذا دانی، جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا ریسپانس کرتا ہوں. میں نے بتایا 3 کنڈیشن ہے. لیکن کہہ رہا ہے مجھ سے جب یہ تم کام لے رہے ہو تو میرے ایک تمہارے مطالبہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا مانو. یہ ہے نا، کہہ رہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر میرا بھی تو کہنا مانو نا. یار کو میں تمہاری بات مانوں، یعنی ماں بس ماں تہاں جو کم کیا مگے تہاں مجھے نہ کندو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ تم فلاحی پاؤ. دوسرا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے سے ٹھگی نہیں کرو، چیٹنگ کر کے ایک دوسرے کا پیسے نہیں کھاؤ، مال نہیں کھاؤ. اور دوسرا کام نہ کرو تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور جھوٹی درخواستیں نہیں دو تھانے میں، کورٹ میں افسروں کو کہ یہ میرا پلاٹ ہے، میری پراپرٹی ہے، جھوٹی، کہ کیونکہ میرا وکیل میرے دوست ہیں، جج سے میری آنکھ ملی ہوئی ہے، یہ پلاٹ میں سے چھین لوں گا، مکان بیوہ سے خالی کرا دوں گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کہہ رہا ہے کہ تدلو مانا اپلیکیشن دینا، وہاں پہنچانا الی الحکام کے پاس، کہ لوگوں کا مال جو ہے نا جھوٹ سے
اور گناہ سے کھاؤ، وانتم تعلمون، جب کہ تم جان کے یہ کام کرتے ہو، یہ کام نہیں کرو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے اور ٹائم ہے معلوم ہے سب کو۔ فمن فرد فیہن الحج، اگر آپ اس کو حج کو فرض کر لیتے ہو اپنے آپ۔ حج کس پہ فرض ہے؟ حج اس پر فرض ہے جس کو اتنے پیسے ہوں کہ حج بھی کر سکے اور پیچھے گھر والوں کے لیے سفیشینٹ فنڈ ہوں کہ گزاریں۔ اسی لیے بھیک مانگ کر، قرضہ مانگ کر حج نہیں کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسی پہ اس پہ فرض ہی نہیں ہے۔ جب ایک چیز فرض نہیں ہے، زبردست گلے میں ڈال دو گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں 4 قسم کے لوگ حج کریں گے۔ نمبر 1، سیر کا مزہ لینے، جہاز میں بیٹھیں گے، وہاں جائیں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، مزہ آئے گا۔ نمبر 2، حاجی کہلوانے کے لیے۔ نمبر 3، بھیک مانگنے کے لیے۔ وہاں گروپ کے گروپ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، لمبے گروپ، اور ان کی میں وہاں رہا ہوں نشانی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں، کیونکہ دن رات کو بھی نہیں سوتے، تو نیند نہ کرنی، آنکھیں ان کی لال ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھا، تجارت کرنے کے لیے، سونا سستا ہے یہاں سے لے آئیں گے، تجارت ہوگی، کپڑا لے آئیں گے، بوسکی لے آئیں گے۔ یہ ہیں 4 لوگ آخری زمانے میں، یہ نہیں ہمیں کر رہا۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ نہ کرو ولا جدال فی الحج، جھگڑا بھی نہیں کرو حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیکی کے کام کرو گے اللہ جانتا ہے۔ وتزودوا، اپنے ساتھ حج کا خرچہ لے لو۔ وان خیر الزاد التقوی، لیکن سب سے زیادہ بہتر لینے کی چیز ہے ڈر، اللہ کا ڈر۔ واتقون یا اولی الالباب، اے سمجھ والے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ کتب علیکم الکتاب، اللہ کہتا ہے تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، جس میں اگر قتال ہو تو کرو، وہ کرہ لکم، لیکن تمہیں اسے کراہت ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وخیر لکم، کیا پتہ جس سے تمہیں نفرت اور کراہت ہے، جس سے ڈرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں گناہ تو بڑے ہیں لیکن نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ لیکن وہ اسم اکبر میں نفع ما، لیکن ان کا گناہ نفع سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آگے چل کے یہ جب آیت اتری تو 3 قسم کے لوگ تھے اس وقت سوسائٹی میں شراب پینے والے۔ ایک تھے جو اوکینل پیتے تھے، اوکینل، کبھی پیا کبھی نہیں پیا، کبھی عید پہ پیا، جمعے پہ پیا۔ یہ اس آیت کو سن کر وہ لوگ چھوڑ گئے۔ پھر اس کے بعد پھر دوسرا گروپ تھا جو اکثر پیتا تھا، تو ان کے لیے پھر دوسری آیت آئی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اگر نشے میں نماز نہ پڑھو، حتیٰ تعلموا، جب تک یہ نہ جانو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، تو کہہ کیا رہے ہو نماز میں، الحمد پڑھ رہے ہو تو پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اسی پتہ ہے کہ نماز سمجھ کے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو وہ جو بیچ کا طبقہ تھا نا، کیونکہ نماز صرف ان کے لیے شراب کا ٹائم رہ گیا، رات کے ٹائم میں، آفٹر عشاء فجر کے بیچ میں، باقی دن میں ختم ہو گیا۔ آخر میں ایک اور آتی ہے تیسری آیت کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شراب اور جوا یہ تمہیں نماز سے روکیں گے، اور اس کی وجہ سے تمہیں بغض پیدا ہوگا اپنے گھر والوں سے، لڑو گے گھر میں۔ شرابی گھر میں لڑے گا اور کہہ رہا اب ختم کرو، تو پھر کہتے ہیں کہ جو پکے موالی تھے انہوں نے بھی بند کیا، اور دکانداروں نے مٹکے توڑ دیے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہا تھا، نالیوں میں۔ یہ تدریجی آیا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ رہا جو ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کر دو۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا بہت فائدے کا کام ہے۔ ان تخالطوہم فاخوانکم، اگر تمہارے گھر میں رہتے اور مکس کر کے کھاتے ہو تو کوئی نہیں۔ اس کے بعد طلاق کے بارے میں کہتے ہیں، طلاق مرتان، طلاق آپ 2 دفعہ تو دے سکتے ہو۔ طلاق اس پہ بڑا مسئلہ ہے لوگوں میں، 3 طلاقیں 3 طلاقیں 3 طلاقیں۔ ٹیکنیکلی اگر سوچو تو ایک طلاق بھی مکمل طلاق ہے۔ جب ایک آدمی نے بیوی کو کہا میں نے آپ کو طلاق دے دی تو وہ متعلقہ ہو گئی اور اسی وقت وہ عدت میں چلی گئی۔
اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے، اسے مباشرت بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس چانس ہے کہ عدت جو 3 مہینے ہے اس کے دوران بول دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی، تو بغیر نکاح کے بیوی بن جائے گی۔ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ جب ایک آدمی طلاق دیتا ہے تو کتنے گھنٹوں کتنے مہینوں کے بعد وہ متعلقہ ہو جاتی ہے؟ بولیں بھائی، کتنی دیر لگتی ہے متعلقہ ہونے میں؟ انسٹنٹینیسلی، اسی وقت، ہے کہ نہیں؟ کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دے دی تو ہو گئی نا طلاق۔ اب وہ عورت اس کی بیوی نہیں، جب دوسری دفعہ کہے گا طلاق، پھر کہے گا طلاق، تو اس کو پڑے گی، پرائی عورت کو پڑ جائے گی طلاق۔ جب تک اسے رجوع نہیں کرے گا دوسری طلاق پڑے گی نہیں۔ اسی لیے جو 3 طلاق کٹھی دیتے ہیں یہ پڑتی بھی نہیں ہے، قانوناً نہیں پڑتی، لیکن یہاں لوگ مار دیں گے آپ کو اگر یہ باتیں کریں گے تو، کیونکہ طلاق جب ایک دفعہ لفظ بولا تو وہ متعلقہ ہو گئی، اب دوسرا کیسے طلاق اس پہ پڑے گی؟ اگر دوسری پڑتی ہے تو پھر باہر جو عورت جا رہی ہے برقعے والی کہہ رہے او ادھی یہ دیا تو کہ طلاق تو دیا، پڑے گی طلاق؟ پرائی عورت کو نہیں پڑ سکتی جب تک رجوع نہیں کرے۔ اگر بولے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں تو یہ بھی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نا 33 مرتبہ پڑھتے ہو سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 دفعہ پڑھتے ہو نا، اگر ایسے بولو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر تو 33 ہو جائیں گے؟ ہاں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم 2 دفعہ طلاق دے سکتے ہو، مانا پہلی دفعہ طلاق دی، اگر وہ عدت میں چلی گئی اور اس کو پھر تم نے واپس لے لیا تو بغیر نکاح کے، اگر عدت ختم ہو کے اپنے گھر چلی گئی تو اب تم واپس اس کو لا سکتے ہو، لیکن نکاح کر کے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر عدت ختم ہو گئی پھر نکاح کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے جھگڑا ہوا، دوسری طلاق دی، عدت میں چلی گئی، چاہو تو عدت سے واپس لے لو بغیر نکاح کے، یا اگر وہ باہر نکل گئی تو پھر نکاح کر کے واپس لاتے ہو۔ لیکن جب تیسری دفعہ طلاق دو گے تو پھر عدت میں بھی تم واپس نہیں کر سکتے، اور پھر نکاح کر کے ملا سے جب تک وہ کسی اور جگہ نکاح کرے اور وہاں نیچرلی اس کو طلاق ملے، یہ حلالہ ولالا اسلام میں نہیں ہے کہ اس کو بولو کہ یہ مولوی چوندان ساؤنڈ کی طرح صحیح حلالو کرایو، یا رات کے لیے میرے بیوی پھر میں طلاق دے دوں، یہ اسلام میں جائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو پھر جب تیسری طلاق ہو گئی تو اب آپ اس کو واپس، اصل ریزن کیا تھا کہ اگلے زمانے میں جب عورت کو تکلیف دیتے تھے کہتے تمہیں طلاق، جب اس کی عدت کمپلیٹ ہوتی تھی، ہونے والی ہوتی تھی، رجوع کر لیتے تھے، جب وہ بیوی بن جاتی تھی پھر کہتے تھے تمہیں طلاق ہے دوسرے دن، پھر وہ عدت میں چلی جاتی تھی۔ اس طرح 50-20 دفعہ کرتے رہتے تھے کہ عورت باہر نکل کے شادی نہیں کرے۔ اس کو روکنے کے لیے 3 دفعہ کیا گیا ہے کہ تم یہ مذاق نہیں کرو، یہ تھا کلچر وہاں پہ جس کے آئے۔ تو کہتا ہے کہ اگر 2 دفعہ طلاق دیا فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ، اگر عدت کے دوران چاہو تو اس کو واپس پکڑ لو معروف طریقے سے، وہ تسریم بالاحسان، اگر عدت گزر گئی ہے تو اس کو احسان سے چھوڑ دو اپنے ماں باپ کا۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، اس کو جو مہر دیا ہے تم واپس نہیں لے سکتے، الا يخافا الا يقيما حدود اللہ، ہاں اگر میاں بیوی دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں نہیں رکھ سکتے تو پھر بیوی اپنے مہر میں سے اس کو کچھ آفر کر سکتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، یہ اسی لیے کہہ رہا ہے وَإِن طَلَّقَهَا، جب تیسری طلاق دے گا فلا تحل لہو، تو پھر یہ حلال نہیں ہے اس کے لیے، من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ کسی اور سے شادی کرے، فإن طلقها، جب اس کو وہ طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، تو پھر ان کا کاؤنٹر 0 پہ سیٹ ہو گیا، اور اگر چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں اگر ان کو یقین ہے کہ اب لڑیں گے نہیں، اللہ کی حدود قائم رکھیں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے یہ حدیں ہیں، یبینھا، آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں ظاہر کر رہا ہے، لقوم یعلمون، جو جاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر تم نے عورت کو طلاق دی اور اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پھر اس کو روکو مت، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر وہ، اب مثال طور ایک عورت کو عدت تھی، عدت ختم ہو گئی، اب باپ کے گھر چلی گئی،
اب پہلی طلاق دوسری طلاق میں وہی شوہر دوبارہ اس سے شادی کر سکتا ہے نکاح کر کے، لیکن گھر والے کیا کہیں گے؟ خبردار اس کو تو نہیں دیں گے، یہ تم نے پہلے تم میں کیا، میں نہیں کیا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اس کا ٹائم ختم ہو جائے فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن، اسی شوہر سے دوبارہ اگر وہ نکاح کرے تو گھر والوں، ماں باپ، ماموں، چاچے، روکو مت اس کو۔ استرادوا بینہم بالمعروف، اگر آپس میں راضی ہو جاتے ہیں تو یہ نہ روکو کہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، پہلی طلاق دی ابھی ہم نہیں دیں گے، یہ نہیں کرو۔ والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین، ماں کو چاہیے کہ بچے کو 2 سال پورا دودھ پلائے۔ لمن اراد ان یتم رضا، اگر چاہتے ہیں کہ رضاعت کا ٹائم پورا کریں۔ وعلی المولود لہ رزقہن، جس کا بچہ ہے اس پر خرچہ ہے اس کے رزق کا، وہ کسوتہن، اور اس کا پہلانا، دوسرا خرچہ بالمعروف رواج کے مطابق۔ اور پھر کہتا ہے حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ، جو نماز بیچ والی عصر کی، اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ قوموا للہ قانتین، اللہ سے ڈرتے ہوئے اٹھو۔ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں گروپ نمبر 8 پر، پیدائش اور علم۔ اللہ فرمائے لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، وہ زندہ بھی ہے، اور قیوم کا مطلب ان پاور بھی ہے۔ مثلا مشرف ہے، زندہ ہے نا لیکن پاور ہے اس کے پاس، ہاں۔ عمران خان زندہ ہے، ابھی پاور نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ ایک ہی ہے، اسی ایک سے مانگو، کیونکہ وہ زندہ بھی ہے اور ان پاور بھی ہے، قیوم۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اس کے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ اس کو نیند آ جائے یا نیند کا جھٹکا آ جائے۔ یہ کیوں آئی ہے آیت؟ پتہ ہے کیوں آئی ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا۔ ابھی بھی اسپین کے علاقے میں، کئی علاقوں میں اس قسم کے مذہبی لوگ بیٹھے ہیں کہ جب وہ زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو ڈھول بجاتے ہیں دن رات۔ وہ میں نے نیشنل جیوگرافک میں پڑھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم ڈھول کیوں بجا رہے ہو دن رات؟ کہہ رہا ہم اس لیے بجا رہے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو اونگ نہ آ جائے اور شیطان ہمارا بیج نہ خراب کر جائے، اسی لیے ہم خدا کو جگانے کے لیے دن رات ڈھول بجا رہے ہیں۔ ہر چیز کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور چاہیے تو میں ریفرنس آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو اسی لیے کہتا ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، پوری پراپرٹی زمین ساری اسی کی ہے۔ اسی لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اسی لیے جب پراپرٹی میری ہے تم کون اٹھ کے آ کے مجھے کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو؟ ہاں الا باذنہ، اگر میں اجازت دوں کہ ہاں یار تم بڑے اچھے آدمی ہو کچھ کرنا ہے تو بتا دو، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن پراپرٹی میری اور آ کے مجھے کہے گا چھوڑ دو، کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کے ایک ہی ریزن ہے۔ کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ اللہ کے پاس صرف فائل ہے جس میں لکھا ہے کہ اس نے کون سے عمل کیے، اس کے فائل میں کیا کیا۔ یہ فائل کسی کو نہیں دکھائی، کسی رسول کو نہیں دکھاتا، کسی نبی کو نہیں دکھاتا، کسی ولی کو نہیں دکھاتا۔ اب اس فائل میں، اور کہتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس فائل کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ذرے کے برابر جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب اللہ کی فائل ایک شخص کی پڑی ہے، کسی کو پتہ نہیں اس میں کیا ہے، اس نے شرک کیا، اس کے بغیر اٹھ کے کہے گا اس کو چھوڑ دو وداؤٹ سینگ دا فائل؟ یہی کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، ادھر کرسی کا مطلب پاور، اس کا حکم چلتا ہے پورے آسمان زمین پہ۔ ولا یعود حفظہما، یعنی اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے اس کو تھکان ہوتی نہیں ہے۔ اب بلو کہاں جائیں؟ وہو العلی العظیم۔ آگے آتا ہے کہ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ سے تھوڑا سا مجھے دکھا دو کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے قال اولم تؤمن، کہ تمہیں یقین نہیں ہے کیا، یا اس پہ ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کہہ رہا سے 100% یقین ہے۔ ولیکن لیطمئن قلبی، دل کو مزہ لینے کے لیے، تھوڑے اطمینان دینے کے لیے، جسٹ آئی وانٹ ٹو سی۔ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ترجمہ کرتا ہوں، کہہ رہا ہے کہ تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنی طرف ہلاؤ۔ کبوتر ہل جاتے ہیں نا، آ کرو تو کبوتر آ جاتے ہیں۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، یعنی ہلاؤ۔ اب ان کو کاٹ کر اور 4 پہاڑوں پہ
جا کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے گوشت کے رکھ دو. ثم ادعہن، اب ان کو بلاؤ، یاتینک سیّا، تمہارے پاس آ جائیں گے اٹھ کے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. گروپ 9 ایمان اور کفر. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، سارے رسول ایمان لائے اس قرآن پہ جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا تھا. والمومنون، مومنوں بھی. کل آمن باللہ، اور سارے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ملائکتی، فرشتوں پہ، کتبی، رسلی. ٹھیک ہوئے، گروپ ہو گئے سارے. اب ان گروپوں کو ہم ملاتے ہیں آپس میں دوسرے طریقے سے. اب آپ دیکھیں گروپ 1 اور گروپ 9 میں ایمان اور کفر، اس میں بھی ایمان کفر. پیدائش اور علم، پیدائش اور علم 2 اور 8 گروپ. پھر 3 اور 7 گروپ، اور یہ گروپ آپس میں ایک ہار بنا رہے ہیں. تحویل قبلہ سینٹر میں آتی ہے، اور اس میں میرے پاس وہ ہار بنا ہوا تھا، میں نے دیا تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھو گے کہ آیت الکرسی کا بھی ہار بنتا ہے. یہ 9 گروپ ہیں، سینٹر والا 5واں گروپ بیچ میں ہے، اور ان کے ایسے بنتے ہیں کہ گروپ 1 هو العلی العظیم، لا الہ، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. گروپ 2 اور 8 میں لا تاخذ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما، یعنی وہ حفاظت سے تھکتا نہیں، اس کو نیند نہیں آتی. پھر گروپ 3 اور 7 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہاں کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، ایک ہی مضمون آ رہا ہے. اور گروپ 4 اور 6 میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن، کیر اٹھ کے کسی کی شفاعت کرے گا. یہاں کہتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس لیے کہ کسی کو اس کے علم کا احاطہ نہیں، کیسے شفاعت کرے گا. اور 5واں گروپ جو سینٹر میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم آتا ہے. تو یہ آپس میں گروپ، ان کا آپس میں مضمون کے لحاظ سے رشتہ ہے. یہ ایک ہار بن گیا ہے اس کا. فرض اس طریقے سے لفظوں میں جائیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، مانا ہر سیارہ اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے. اگر کلن فی فلکن کے کریں، کاف لام فے یہ فے، تو دیکھ رہے ہو آپ گروپ بن رہا ہے، یعنی یہ بھی گروپ بن رہا ہے. یہ دیکھیں اب میرے پاس ہیں 10 منٹ 15. تو اتنا بڑا قرآن جس کے اندر اعجازات ہیں، لیئر آف انڈرسٹینڈنگ، لیئر آف انٹریگس، لیئر آف سرپرائزز ہیں، جس کا ہم احاطہ کرنے سے قاصر ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ اس قرآن کے اثرات ہیں. مثال کے طور پر پہاڑ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتارتے، لرأیتہ، تو تم آنکھوں سے دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ کے ڈر سے ٹوٹ جاتے. تلک الامثال نضربھا، اللہ کہتا ہے یہ مثال آپ لوگوں کو میں اس لیے دے رہا ہوں لعلہم یتفکرون، کہ تم اس چیز کو سمجھو. ایک دوسری مثال ہے، یہ میں ترجمہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری عورت آئی اور کہنے، چلو ادھر سے میں اردو میں پڑھتا ہوں نا، آپ کو آ جائے گا. عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ایسی چیز نہ بناؤں جس پر آپ بیٹھیں، میں آپ خطبے دینے کے لیے کوئی آپ کو تختہ بنا دوں. میرا ایک لڑکا بڑھئی ہے، آپ نے فرمایا اگر تیری خواہش ہے تو بنا دے. آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا. جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بیٹھے جو بنایا گیا. لیکن اس سے پہلے وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے جمعہ پڑھواتے تھے. تو کھجور کا تنا چیخنے لگا جس پر آپ خطبہ دے رہے تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ پھٹ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اس کو جا کے سینے سے تنے کو چمٹایا، اور جو بچے کی روب رہا تھا اس کو چپ کرایا، یہاں تک کہ وہ ٹھہر گیا. فرمایا یہ لکڑی اس بنا پہ روئی کہ اس کے پاس جو ذکر ہوتا تھا اس کو سنتی تھی. تو پہاڑ بھی اثر لیتے ہیں، جمادات بھی قرآن سے اثر لیتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی میں نے آپ کو سنائی. اب یہ کسی نے کہا ہے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہو پیغام میرا، اے میری باد صبا رسول اللہ جا کے بتاؤ، قبضے سے امت بیچارے کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. کیا ہے پاکستان؟ کچھ بھی نہیں، دین بھی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے. جنوں پر کیا اثر ہوتا ہے قرآن کا؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں سورۃ الفجر کی نماز پڑھ رہے تھے.
کوئی جن کا گروپ گزرا، کھڑے ہو کے سننے لگے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ، کہہ رہے ہم نے ایک جنوں کے گروپ کو گزارنے لگا جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یستمعون القرآن، وہ کھڑے ہو کے توجہ سے انہوں نے قرآن سنا۔ فلما حضروا، جب اس قرآن سننے کی جگہ پہ پہنچے، قالوا انصتوا، سب کو کہا چپ کرو سننے دو۔ فلما قضی، جب نماز ختم ہو گئی، قرآن پورا ہو گیا، ولوا الی قوم منذرین، اپنی قوم پہ پہنچے اور دائی بن کر۔ اتنے ٹکڑے قرآن کو کیا جا کے کہا؟ رسول صاحب بتا رہے ہیں کل اوحی الی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی وحی آئی ہے قرآن میں کہ انہ استمع نفر من الجن، کچھ جنوں نے قرآن سنا اور اپنی قوم کو جا کے کیا کہنے لگے؟ قالو انا سمعنا قرآنا عجبا، اپنے جنوں کو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اور کہنے لگا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے بائبل کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ قرآن سنا ہے، مصدقا بما بین یدی، بلکہ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ بائبل بھی سچا ہے، یہدی الی الحق، حق کی بات کر رہا ہے، وإلی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات مانو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اس کے بدلے میں ہم نے قرآن میں آیتیں سنی ہیں کہ اگر مانو گے تو پچھلے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا لے گا عذاب علیم سے۔ من لا یجب داعی اللہ، یہ تقریر کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا، فلیس معجزا فی الارض، یہ زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا اللہ کو، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اس راستے کے علاوہ کوئی ان کا دوست نہیں ہے، اولئک فی ضلال مبین، اس قسم کے لوگ گمراہی میں چلے جائیں گے۔ یہدی الی الرشد، ہم نے قرآن سنا اور یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، آمنا بھی، ہم قرآن سن کے اس وقت ایمان لے آئے تھے، یہ ہے اثر قرآن کا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مین پوائنٹ بتاؤ، کیا سیکھ کے آئے ہو؟ کیا بتا رہے ہیں؟ ولن نشرک بربنا احدا، اللہ سے شرک نہیں کریں گے، وانہ تعالی، اللہ کا شان بہت اونچا ہے، جد ربنا، اور اس کی بہت بڑی منزل ہے، متخذ صاحبۃ و ولدا، اس نے کے پاس نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے، تو ہم شرک کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ پہلے جو یہ مورتیاں لگی ہوئی تھی ہم سب مانتے تھے۔ کہنے لگا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کہنے لگے کہ یہ تو پاگل لوگ تھے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے، جس پر مانتے تھے۔ سفیہنا کا مطلب پاگل، وَأَنَّا ظَنَّنَا، لیکن ہم یہ ظن کرتے تھے ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، کہ اس قسم کے بزرگ لوگ یا جن اللہ پہ جھوٹ کیوں باندھیں گے؟ یعنی یہ ہم لوگوں کو داڑھی دے کے کہتے ہیں بابا ہی اللہ دے کوڑ تھوڑی ہڑ دو پانا کے جہنم میں موکل دو، ہی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان لن تقول، کوئی نہیں کہے گا، انس و جن، چاہے انسان جن، علی اللہ جھوٹ ہم نہیں کرتے تھے۔ اور وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں انسان بھی تھے، یعوذون برجال من جن، ہم جنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ جب وادیوں میں مسلمان لوگ جاتے تھے نا، کہتے تھے اے وادی کے جن ہمیں تنگ نہیں کرنا، فزادہم رہقا، اور جب یہ ہم سے اتنے ڈرتے تھے تو ہماری سرکشی بڑھ جاتی تھی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور وہ بھی یہی کہتے تھے جس طرح تم کہتے ہو، أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، تم ابھی مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ اس کے بعد افیکٹ آن اہل کتاب کے جو لوگ ہیں، اللہ کا فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اگر ان اہل کتاب جب توجہ سے قرآن سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ کیا قرآن اتارا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھو گے ان کی آنکھوں میں تفید من الدم، تو رونے لگتے ہیں۔ ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ جائیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو انگریز عورتیں کھڑے کے روتی ہیں نا، حالانکہ معنی بھی نہیں آتی ان کو۔ مما عرفوا من الحق، جب ان کو حق کا پتہ چل جائے، یقولون ربنا آمنا، کہتے اللہ تعالی ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع شاہدین، ہمیں اپنے شاہدوں لگے۔ فرشتوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ ترجمہ پڑھتا ہوں کہ رسول اللہ فرمایا جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ کہتے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہمارے جناب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر پڑا قرآن کا؟ آپ نے فرمایا کال شیبتنی ہودن، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورۃ الہود نے، سورۃ الواقعہ نے، سورۃ المرسلات نے، ام یتسالون اذا شمس الکورت، یہ میں پڑھتا ہوں اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی، اللہ کہتا ہے میں نے بہترین قرآن اتارا ہے جس میں ملتی جلتی آیتیں ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کھال میں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اللہ کی بات اور دل کرتے، ذالک ھدی اللہ، جس میں یہ ریئیکشن پیدا ہو کہ کبھی ڈر سے بال کھڑے ہو جائیں اور کبھی سکون آ جائے اور انسان کی کھالیں ڈھیلی پڑ جائیں، دل میں ٹھنڈک محسوس ہو، ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت کی نشانی ہے۔ یہدی بہ من یشاء، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے، ومن یضلل فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے لیے اللہ اس کا سینہ کھول دے اسلام کے لیے، قرآن کے اثر لینے کے لیے، فہو علی نور بربی، تو وہ اللہ کے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ فویل القاسیۃ قلوب من ذکر اللہ، ویل ہے جن کی دلیں سخت ہوئی ہیں جس کا قرآن اس پر اثر نہیں کرتا، اولئک فی ضلال مبین، یہ خط ہو رہے ہیں۔ آخری سلائیڈ آ رہی ہے شاید کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم اس لیے فیل ہو گئی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اس کے بعد بس یہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہے قرآن کے اعجاز، اس کے انٹرنل لیئرز اور اس کی فلسفی۔ انشاءاللہ تعالی پھر آہستہ آہستہ کچھ اور بھی اس کی قرآن کے متعلق چیزوں پہ ذکر کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انی علی ذکرک و شکر و حسن عبادتک حیا قیوم برحمت سے۔ یا اللہ پاک، ہم آپ کے درگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے وقت نکال کے ہم یہاں آئے ہیں، اس اللہ کے گھر میں جس میں نور برستا ہے۔ یا اللہ پاک، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کو اپنی راہ میں قبول فرما۔ اللہ پاک ان کو دائی بنا کہ اسی قرآن کے نور میں گاؤں گاؤں میں پھیلائیں۔ یا اللہ پاک، ہم تنظیم اسلامی والے بھی یہی کام کر رہے ہیں، عربی سکھاتے ہیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ساتھی میسر فرما جو ہمارے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔